बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में मेरा अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया हमारे चैनल और आग पर। खालिद बिन वलीद द लेजेंडरी वॉरियर ऑफ इस्लाम पार्ट 12। युहावा जो अब एक हसीन तरीन यहूदी हसीना थी और मुसलमानों के सख्त दुश्मन, उसको इस काम पे उसके बाप ने ही डाला था। ये उस वक़्त की बात है जब मुसलमानों के हाथों अहले कुरैश को ग़ज़वा बदर में सख्त किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उनकी औरतों ने बाजुओं को लहरा कर बैन किए थे। युहावा का बाप कट्टर यहूदी था। कुरैश की शिकस्त पर उसके आंसू निकल आए थे। उसने कहा था कि कुरैश का 1000 जंगजू अगर मोहम्मद के 313 आदमियों से शिकस्त खा आए हैं, तो इससे ज़ाहिर होता है कि मोहम्मद कोई जादू लेकर आया है। और उसने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार उसी कबीले कुरैश के आदमी तो है, वो कोई आसमान से थोड़ी उतरे थे जो फिर भी जीत गए। उस वक्त युहावा बहुत कमसन थी। अगले रोज उसके बाप ने घर वालों को अपने ख्वाब सुनाया जो उसने गुज़िश्ता रात देखा था। उसने देखा कि उसके हाथ में तलवार है जो खून से लाल है और उसके सामने एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। उसके कपड़े खून से लाल हैं। युहावा को मालूम नहीं कि ये कौन थे। जैसे उसके बाप ने उसको कत्ल किया हो। उसे एक आवाज सुनाई देती है, ये काम तुम्हें करना है। तड़पता हुआ जख्मी मर जाता है और लाश अपने आप जमीन में गायब हो जाती है। वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत और कमसुन लड़की उभरती है जिसके होठों पर मुस्कुराहट है। उसने इस ख्वाब का ऐसा असर लिया कि लेस बिन मोशान के पास चला गया और उसे अपने ख्वाब की तामीर पूछी। लेस बिन मोशान ने उसे बताया कि वो अपनी कमसुन बेटी युहावा को इस्लाम की जड़ी काटने के लिए वक्फ कर दे। उस बूढ़े यहूदी जादूगर ने पेशगोई की कि जिसने नबूवत का दावा किया है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस लड़की के हाथों कत्ल होंगे या ये लड़की उनकी नबूवत के खात्मे का जरिया बन जाएगी। उसने युहावा के बाप से ये भी कहा था कि वो युहावा को उसके पास ले आए। युहावा को लेस बिन मोशान के हवाले कर दिया गया तो उसने उस लड़की की ऐसी तरबियत की कि क्या कहना। इधर लेस बिन मोशान सबके बीच में बैठा हुआ युहावा के बारे में बता रहा था। खुदाए यहूदा ने इसे जो हुस्न और जो जिस्म दिया है वो एक दिलकश तलवार है, या इससे बड़ा मीठा जहर समझ लें। उसने कुरैश के मुसलमानों से टकराने के लिए जो काम किया है वो तुम में से कोई नहीं कर सकता। छोटे छोटे कबीलों के सरदारों को इस लड़की ने कुरैश का इत्तेहादी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बनाया है। अब इसने मोहम्मद के कत्ल के लिए जो इंतज़ाम मुझसे कराया है वो इसी से सुनो। युहावा ने सुनाया कि लेस बिन मोशान ने उसमें ऐसी जुर्रत और ऐसी अकल पैदा की दी है कि वो मर्दों पर अपना जुज़्म का जादू चलाने की माहिर हो गई है। हसीन लड़की होते हुए इसमें मर्दों जैसी जुर्रत है। लेकिन उसका उस्ताद उसे ये ना बता सका कि जिस नए अकीदे को रोकने के लिए और जिस शख्स को कत्ल का उन्होंने इरादा करके रखा है, वो अकीदा खुदा ने उतारा है और उस शख्सियत को खुदा ने इस अकीदे की फ़रोग़ के लिए रसालत अता की है। युहावा की तरबियत ऐसी ही हुई कि वो अपने मज़हब को दुनिया का वाहिद और सच्चा मज़हब समझती रही और ये ना समझ सकी कि हक परस्तों पर अल्लाह का हाथ होता है। खुदा ने उसे आंधी में तन्हा फेंक दिया, लेकिन वो खुदा का ये इशारा समझ न सकी। कहाँ वो जुर्रत के मुकाबले में अपने आप को मर्दों के बराबर समझती थी और कहाँ वो एक कमज़ोर और बेबस लड़की बन के रह गई, जिसे एक मर्द के सहारे की ज़रूरत थी जो उसे घर तक पहुंचाता। हैरानकुन उसको खुद महसूस हो रही थी वो ये कि जरीद बिन मुसैब का असर उसको अपने ऊपर महसूस हो रहा था। मक्का दूर नहीं था। शाम के बाद जब रात गहरी हो चुकी, जरीद ने युहावा को उसके घर पहुंचा दिया। युहावा का किला नुमा मकान का दरवाज़ा खुला तो उसका बाप परेशान नजर आया। उसे तवक्को नहीं थी कि उसकी बेटी जिंदा वापस आ जाएगी।
اس نے جرید کو روک لیا اور شراب سے اس کی تواضع کی۔ جرید جب چلا گیا تو یحاوہ کو اپنی ذات میں خلا سا محسوس ہونے لگا۔ دوسرے ہی روز اس نے جرید کے لیے پیغام بھیجا کہ اسے ملے۔ جرید آ گیا۔ وہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ جرید نے یہ ملاقات جذبات تک ہی رکھی۔ اس کے بعد اس کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور جرید کے دل میں بھی یحاوہ کی محبت پیدا ہو گئی، مگر یہ محبت بڑی پاک تھی۔ یحاوہ حیران تھی کہ اس کے اندر پاکیزہ اور والہانہ محبت کے جذبات موجود ہیں۔ ایک روز جرید نے یحاوہ سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ نہیں، یحاوہ نے جواب دیا، میں تمہارے جسم کی پوجا کرتی ہوں، شادی ہو گئی تو جذبات مر جائیں گے۔ ایک دن جرید نے یحاوہ کو بتایا کہ اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، اور وہ دوسری شادی بھی اسی لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ اللہ اسے بیٹے سے نواز دے۔ یحاوہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جرید بن مصعب کی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک راستہ نظر آیا۔ ہمارا ایک بزرگ ہے، لیث بن بشان، یحاوہ نے کہا، اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل سے تمہیں اسی بیوی سے بیٹا دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، وہ میرا اتالیق بھی ہے۔ جرید بن مصعب اس کے ساتھ لیث بن موشان کے پاس جانے کو تیار ہو گیا۔ یحاوہ بارہا جرید کے ساتھ بیٹھ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرتی رہتی تھی، لیکن جرید نے کبھی بھی اس بات کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ اس سے کہتا تھا کہ میرا انٹرسٹ صرف تم میں ہے، اگر تم میری بیوی بن سکتی ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بنتی ہو تو میں تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، میں صرف تمہیں دیکھنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ اس پر یحاوہ نے اس کو بہت صفائی سے بات کہا کہ میں تمہیں یہ بات صاف بتا دیتی ہوں کہ میں تمہاری نہیں بلکہ کسی کی بھی بیوی نہیں بن سکتی ہوں۔ میں تمہیں ایک راز اور بتا دیتی ہوں، یحاوہ نے کہا، کہ میرے باپ نے میری زندگی کو یہودیت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ لیث بن مشاد نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کروں۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت ہے اور اسے اپنی ملکیت سمجھو۔ لیکن ایک روز جرید یحاوہ کے ساتھ لیث بن مشان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یحاوہ اسے لیث بن مشان کے سامنے لے جانے کے بجائے پہلے خود اندر گئی اور اس نے لیث کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہ جرید کو محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔ اس نے لیث بن مشان کو بتایا کہ جرید نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے لیث کو بتایا کہ جرید کی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں ہے۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ جرید کی بیوی کے بدن سے لڑکا پیدا ہو جائے؟ یحاوہ نے پوچھا، لیکن کیا نہیں ہو سکتا؟ لیث بن مشان نے کہا، پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر میں بتا سکوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسے میرے پاس بھیجو۔ یحاوہ نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیث بن مشاد نے جرید کو باہر بھیج دیا اور یحاوہ کو اندر آنے کو کہا۔ وہ شخص جسے تمہاری خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے، وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، لیث بن موشان نے کہا، یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام بن جائے۔ جرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یحاوہ نے کہا، جرید کی ذات بہت کمزور ہے۔ لیث بن موشان نے کہا، میں نے تمہارے بارے میں اس سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے۔ یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے، مقدس اتالیق۔ یحاوہ نے کہا، آپ اس سے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ نہیں لڑکی، بوڑھے لیث نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا، یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدائے یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یہودا خاموشی سے لیث بن موشان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو، وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے۔ لیث بن موشان نے کہا، جرید نے سے زیادہ موضوع آدمی اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یحاوہ نے پوچھا۔
یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا۔ یہ تیار نہیں ہوگا، یوحوا نے کہا۔ یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کرے گا، بوڑھے لیس نے کہا۔ اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی، 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ، یوحوا نے رندھائی ہوئی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا، وہ واحد شخص ہے، خدائے یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں۔ لیس بن موشان نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ جرید اب مکہ کو واپس نہیں جائے گا۔ پھر یوحوا بھی مکہ کو واپس نہ گئی۔ جرید بن مصعب بھی نہ گیا۔ بوڑھے لیس نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا۔ جرید کو اپنے سامنے بیٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اسے کچھ پلایا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس نے یوحوا کو نیم برہنہ کر کے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ لیس یوحوا کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بتاؤں کہ میں نے جرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں کیا ہے۔ لیس نے کہا، میں اسے ساتھ لایا ہوں، اسے خود دیکھ لو۔ لیس بن موشان نے یوحوا کو اشارہ کیا۔ یوحوا باہر چلی گئی اور جرید بن مصعب کو اپنے ساتھ لے کر آ گئی۔ جرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، جرید نے کہا۔ میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ ذرا صبر کرو جرید، بوڑھے لیس نے کہا۔ ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے، کل جرید بیٹھ جاؤ۔ جرید یوحوا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بازو اس کی کمر میں ڈال دیے۔ اگلی صبح جب مدینہ میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف سب سے بڑی خطرناک سازش تیار ہو رہی تھی، ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے، جس کے سردار کعب بن اسد تھا، مدینے کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا، جسے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود نے بڑی دانشمندی سے بیکار کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، کسی صحابی نے للکار کر کہا، ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بد عہدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے۔ عبداللہ بن محمد بن اسما اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ معرکہ خندق کے خاتمے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اب تک لشکر جبرائیل کا گرد و غبار بنو غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو بدعہدی اور دھوکہ دہی کے سزا دینے کا لیے گئے تھے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی اور بنو قریظہ کی قلعہ بند بستی کو محاصرے میں لے لیا۔ احادیث کے مطابق سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کو بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ اپنی بد عہدی کی سزا خود تجویز کریں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ زخمی تھے۔ خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی حبان بن عرفہ کی برچھی لگی تھی۔ لیس بن موشان، یوحوا اور یہودیوں کے 3-4 سرکردہ آدمی ابھی تک کعب بن اسد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جرید بن مصعب بھی وہیں تھا۔ انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کو مقرر کیا تھا، لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے۔ گرد بتا رہی تھی کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں۔ گرد دائیں بائیں پھیل رہی تھی۔ دیکھو، اٹھو
اور دیکھو، کعب بن اسد دوڑتا ہوا باہر نکلا اور قلعے کے برج پر چلا گیا۔ وہاں سے دوڑتا اترا اور لیس بن موشان کے پاس پہنچا۔ مقدس موشان، کعب بن اسد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کا جادو ان برچھیوں اور تلواروں کو توڑ نہیں سکتا جو ہمیں قتل کرنے آ رہی ہیں؟ روک سکتا ہے، بوڑھے لیس بن موشان نے کہا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز ہوا تو میں مجبور ہوں گا۔ تم اوپر جا کر کیا دیکھ آئے ہو؟ خدائے یہودا کی قسم، کعب بن اسد نے کہا، یہ مخبری نعیم بن مسعود نے کی ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان محاذے کی ترتیب سے آ رہے ہیں، ہم نکل نہیں سکیں گے۔ ان دونوں کو نکال دو، لیس بن موشان نے کہا۔ یوحوا جرید کو لے کر پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ آپ اوپر کیوں نہیں جاتے لیس بن موشان؟ کعب بن اسد نے کہا۔ آپ کا وہ علم اور وہ جادو کہاں ہے جو آپ تم اس راز کو نہیں سمجھ سکتے؟ بوڑھے لیس نے کہا، موسیٰ نے فرعون کو ایک دن میں ختم نہیں کر دیا تھا۔ یہ عصا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو وہی ہے جو موسیٰ نے دریا میں مارا تھا تو پانی نے اپنا راستہ بنا دیا تھا۔ یہ عصا کا کرشمہ تھا کہ فرعون کا لشکر اور وہ خود دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا۔ جس طرح موسیٰ نے اپنے قبیلے کو مصر سے نکال لیا تھا، اسی طرح تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ یوحوا اور جرید بن مصعب پچھلے دروازے سے نکل گئے اور لیس بن موشان بھی نکل پڑا۔ مسلمان جب بنو قریظہ کی بستی کے قریب آئے تو عورتوں اور بچوں نے ہڑبونک برپا کر دی۔ وہ بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں اور بچے اپنے گھروں کو بھاگے جا رہے تھے۔ کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا۔ وہ مسلمان ٹکڑیوں کی طرف محاصرے کے لیے چلے آ رہے تھے۔ انہیں دو آدمی اور ایک عورت نظر آئے، تینوں بھاگے جا رہے تھے۔ آدمی جو بوڑھا تھا اور عورت اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہی تھی، وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا تھا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ وہ لیس بن موشان، جرید اور یوحوا تھے۔ لیس نے جرید کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن اب جرید ان کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ لیکن جرید، وہ تو ہپنوٹزم کے انڈر تھا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہتا تھا، کہاں ہے وہ شخص جس نے خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ ہم میں سے ہے، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینہ جانے دو۔ ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکار کر اور رکنے کر کہا۔ لیس اور یوحوا نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جرید نے تلوار نکال لی۔ کہاں ہے محمد؟ جرید نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا۔ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے قتل کر دوں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یوحوا میری ہے۔ وہ للکارتا رہا اور آتا رہا۔ یوحوا حبل اور عزا سے زیادہ مقدس ہے۔ سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اتنی توہین برداشت کر سکتا تھا؟ جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارا تھا، اس نے کمان سے تیر نکالا اور دوسرے ہی لمحے یہ تیر جرید بن مصعب کے دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرا ہاتھ آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ کر لیا۔ وہ رک گیا، اس کا جسم ڈولا اور پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی۔ جرید بڑی زور سے آگے کو گرا اور تلوار کی نوک اس کی شہرگ میں اتر گئی۔ وہ ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ جو زخمی تھے، کعب بن اسد کے دروازے پر جا رکے اور دستک دی۔ کعب نے غلام کو بھیجنے کے بجائے خود دروازہ کھولا۔ بنو قریظہ کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرے قبیلے کے بچے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں ہے۔ کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی؟ کیا تو نے سوچا نہیں تھا کہ بد عہدی کی کیا سزا ہے؟ مجھے انکار نہیں ہے، کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔
جو ابو سفیان مجھ سے کرانا چاہتا تھا۔ اس لیے نہیں کیا کہ تو اس سے یرغمال اور اونچے خاندان کے لوگ مانگتا تھا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ نے کہا۔ اس سے پہلے تو نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینہ کے ان مکانوں میں شب خون مارے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے۔ تو نے ایک مخبر بھی بھیجا تھا، بدبخت انسان، تو نہ سوچ سکا کہ مسلمان کی ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودیوں کی شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے کچل دے گی۔ میں جانتا ہوں تم نعیم بن مسعود نے خبر دی ہے اور میں نے بھی تم سے بدعہدی کی ہے۔ کعب بن اسد شکست خوردہ آواز میں بولا، تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا وہ میں اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کر رہا تھا۔ اب اپنے قبیلے کے لیے سزا خود ہی مقرر کر لو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان دینا پڑتا ہے۔ اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تو بنو قینقاع اور بنو نصیر کا انجام بھول گیا ہے؟ مجھے زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے، تیرے قبیلے کا انجام ان سے زیادہ برا ہوگا۔ ہاں سعد، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ زندہ تو رہیں گے۔ صرف زندہ نہیں رہیں گے، سعد بن معاذ نے کہا، وہ خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی بدولت باعزت زندگی بسر کریں گے۔ اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بنو قریظہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے۔ ان میں سے جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے۔ محاصرے سے بھی کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ تھا۔ مورخوں نے لکھا کہ یہودیوں نے کی تاریخ فتنہ و فساد اور بدعہدی سے بھری پڑی ہے۔ اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان ہی پہنچایا۔ چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک بات تھی، اور یہ حماقت کی حد تک خطرناک تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام مردوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے، اور بوڑھوں اور عورتوں کو، بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ وہ مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 25 روز بنو قریظہ کے محاصرے میں لیے رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور یہ فیصلہ کرائے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے گا۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ کیا ہی نہیں تھا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے نکل آئے۔ مدینے میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کو 2 قبیلوں بنو نذیر اور بنو قینظہ کو ایسی ہی بدعہدی اور فتنہ پرداری کے جرم میں ایسی ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کچے یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی۔ ادھر مدینہ میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نذیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔
ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ حشام بن عروہ نے بیان کی ہے یہ حدیث کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کے فیصلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا۔ حشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کو سینے میں برچھی لگی تھی۔ جب بنو قریظہ کو سزا سنائی جا چکی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سعد بن معاذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہو سکے۔ سعد بن معاذ اس خیمے میں لیٹ گئے لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتی۔ مگر لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے خدا سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما، اور اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو یہیں کھول دے کہ میں تیری راہ میں جان دے دوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی لیکن انہوں نے اسے ہمت نہیں دی تھی۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے خون بہہ بہہ کر باہر آ رہا ہے۔ خیمے میں جا کر دیکھا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کے سینے کا زخم کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ بنو قریظہ کی تباہی کے بعد اسلامی معاشرہ کس طرح سے آگے بڑھا اور کیا کیا واقعات ہوئے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہو سکے تو میرے ماں باپ کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔